अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्शी साहब और उस्मान शामी साहब। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाब का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मज़ीद इख्तलाफात का बायस बन गया है। नाराज़ अरकान डट चुके हैं और उन्होंने कागजात नामजदगी वापस ना लेने का ऐलान किया है, जिस पर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अगर कल तक ये दस्तबरदार ना हुए तो पार्टी डिसिप्लिन के इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद ने ऐलान किया है कि अगर इंतखाब होता है खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का तो फिर हुकूमत और अपोजिशन मिलकर ये इंतखाब लड़ेगी। अब ये क्या नई मंतक होगी और खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी के ख़िलाफ़ ही ये इक़दाम क्यों किए जा रहे हैं, ये सब जानते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि पीटीआई में पैदा शुदा नया बहरान ये हल होता आपको दिखाई दे रहा है? देखें, ये जो बिला मुकाबला फार्मूला था ये इसलिए था कि पीटीआई एक अंदरूनी बहरान से दो चार है और पार्टी के अंदर जो पार्टी के लोग थे वो ये समझते थे कि इमरान खान साहब जो फहरिस्त देंगे वो फहरिस्ती हतमी होगी। 15 जुलाई को एक फहरिस्त आई जिसमें इरफान सलीम साहब, खुर्रम ज़ीशान साहब और एक उनकी और ख़ातून थे, उनके नाम थे। लेकिन उसके बाद जो हतमी फहरिस्त आई है उसमें ये मुकाबला बन गया वर्कर्स वर्सेस एटीएम्स। अब बात ये कि ये सारा क्राइसिस हुआ कैसे। इस वक्त अपोजिशन तो खामोश है, वो तो 5 वाले हैं, ये 6 वाले हैं और 6 वाले इन्होंने ये सोचा था कि आपस में इत्तफाक राय कर लिया जाए और ये रिस्क ना लिया जाए, इसलिए कि अरकान असम्बली के अंदर भी नाराज़ लोग मौजूद हैं। आपने जिन नाराज़ लोगों का जिक्र किया वो और हैं, वो पार्टी के लोग हैं। अंदर 30 से 35 से अरकान जो हैं वो भी नाराज़ हैं, उसमें पार्टी के लोग भी हैं और आज़ाद जो हैसियत में हैं वो भी हैं। और वो रिस्क नहीं था लिया, इनका ख्याल था कि इस तरह वो बहरान टल जाएगा, लेकिन ये बहरान तो उससे बड़ा साबित हुआ है। और अभी मैं अपने हमारे जो ब्यूरो चीफ है वहाँ पर उनसे और दीगर तजज़िया कारों से भी मैंने बातचीत की है। वो कहते हैं कि अगर ये जो 3 लोग हैं, इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान, ये अगर विथड्रॉ नहीं करते, इस वक्त तक पार्टी उन पे सदके वारी जा रही है। अच्छा, कि आपने मशीर बनना है, आपने वजीर बनना है, वो तो उन्हें धमकियां दे रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ। एक तरफ तो पार्टी सदके वारी जा रही है, एक तरफ वो एटीएम्स जिनका बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर ये इलेक्शन होता है तो ये तो सारा कुछ अपसेट हो जाएगा। देखें, ये कल सब कुछ, कल 12 बजे का वक्त एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इनमें से एक भी खड़ा रह गया तो इलेक्शन होगा। और अगर इलेक्शन हो गया, मैं आप मेरी बात लिख के रख लें, ये इतना बड़ा अपसेट होगा कि आप सेनेट की इलेक्शन को भूल जाएंगे, खुद गंडापुर साहब की हुकूमत की सर्वाइवल बहुत बड़ा इशू बनेगा। लेकिन एक बात आप देखें कि ये जो वर्कर्स जो मुजाहरे कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो अपने लीडर पे 100% एतमाद कर रहे हैं। अच्छा। उन्हें शक ये है कि जो लिस्ट आई है ये लिस्ट इमरान खान साहब ने नहीं दी और अलीमा खान साहब भी उस पर रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं और इसमें जो लिस्ट लाने वाला बंदा है उस पर शकुको शुबहात हैं, वो बैरिस्टर सैफ जो। और बैरिस्टर सैफ के हवाले से मैं अभी देख रहा था 7 बजे वाला हमारा प्रोग्राम, उसमें जो पार्टी लीडर्स हैं वो सारे ये कहते हैं कि ये शख्स कौन है, ये कौन शख्स है कि जिसको वहां तक पजीराई हासिल है, जेलों के दरवाजे भी इसके लिए खुले हैं, ये बानी पीटीआई तक भी पहुंचता है। खुद अलीमा खान साहबा ने भी उनके बारे में कहा और उन्होंने ये धमकी दी थी कि मैं रिजाइन दूंगा। ये लोग रिजाइन नहीं देते चूंकि वो पीटीआई से नहीं आए, मैं जानता हूं कि वो कहां से आए हैं। अच्छा। इससे पहले वो एमके में भी थे, फिर कहीं और से थे। ये मुश्किल होते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान की सियासत में मुश्किल है, इनके पास पास होता है कि ये एडवाइजर लग जाते हैं। अभी तो ये गले की हड्डी बन चुके हैं नाराज अरकान। आप कह रहे हैं ऑफर्स भी की जा रही हैं, तो कौन कौन क्या क्या ऑफर कर रहे हैं? ऑफर्स की बात कर रहे हैं, मैं जो सुन रहा हूँ ये ऑफर्स तो देखें, इरफान सलीम को पहले भी ऑफर थी, खुर्रम ज़ीशान पार्टी का बंदा है, बाकी में अभी वो शानदाना गुलजार साहबा भी बात कर रही थी, सब लोग अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं और सब हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि ये एटीएम्स कहाँ से आई हैं। एटीएम्स पार्टी के अंदर से आती हैं और हालत ये है, देखें, एक आप ये मेरे पास लिस्ट पड़ी है, अगर आप पूछें कि ये एटीएम, आप देखें ये अरबपति लोग हैं, ये मिर्ज़ा अफरीदी अरबपति हैं पीटीआई से हैं, आज़म सवाती अरबपति हैं पीटीआई से हैं, तला महमूद पीपल्स पार्टी से हैं, ये अरबपति हैं, दिलावर खान जेयूआई से ये अरबपति है, और ये नियाज मोहम्मद साहब, ये अमीर मुकाम साहब के बेटे, इन्हें मैं अरबपति नहीं कहता, ये करोड़पति हैं।
بات ہے کہ ساری معاملے میں بتائیں پولیٹیکل ورکرز کہاں جائیں، پارٹی عہدیداران کہاں جائیں، اور پارٹیز کا رول ختم ہو رہا ہے. دیکھیں بات ہے کہ پاکستان کی سیاست کہاں گئی، پاکستان کی ڈیموکریسی کہاں گئی، پاکستان کی اس وقت سیاسی کارکن ہے وہ کس کے پاس جا کے روئیں، اور ان بیچاروں کی تو اپروچ نہیں ہے اپنی لیڈر تک. اور یہ بات ساری پارٹیز کے اندر موجود ہے. دیکھیں یہ ہم نے 30-40 سال میں یہی دیکھا ہے کہ جب سٹرگل کے عمل اپوزیشن میں آپ ہوتے ہیں تو مار کھاتے ہیں پارٹی ورکرز یا نظریاتی عہدیداران یا ذمہ داران، آج جیلوں میں پڑے ہیں اور کوئی ان سے ملنے نہیں گیا آج تک. حالت یہ ہے. اور جو نئی پارٹیاں آئی ہیں وہ بیرسٹر گوہر صاحب تڑی دے رہے ہیں کہ جناب کل 12 بجے تک تادیبی کاروائی. تو میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں. نمبر 1 تو میرے سے اگر آپ فورس ہی کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ طے ہو جائے گا. یہ کسی نہ کسی سطح پہ مان جائیں گے چونکہ یہ نظریاتی ورکر ہیں. چونکہ ان میں سے ایک بھی کھڑا رہ گیا نا تو پھر پاکستان کے اندر ایک نئی تاریخ رقم ہوگی اور بلوچستان کے اندر سے آنے والا انقلاب روکا نہیں جا سکے گا. گوہر تو کارروائی کی بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ان اراکین کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ اور عرفان سلیم صاحب کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے انہیں مشیر بننے تک کی آفر کی گئی علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے. بہت چھوٹی آفر ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، بہت کچھ اور ہے. پھر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے اندر جو خلفشار ہے وہ اب زیادہ واضح طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے. اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی مان جائیں گے، ناراض ارکان. ہاں ایک حد تک مان جائیں، کیونکہ اگر ماننے کا مطلب نہ ماننے کی صورت میں یہ تمام آج نہ صحیح چند دنوں کے بعد پارٹی سے خارج ہو جائیں گے. یہ سب کے سب ممبران نکال دیے جائیں گے تو ان کے لیے بھی ایک کرائسس بن جائے گا. پارٹی کے لیے تو خیر کرائسس چل ہی رہا ہے، مطلب پی ٹی آئی کے لیے کرائسس تو یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک نیا کرائسس ایڈ ہو گیا ہے. تو اس کے کرائسس تو چلتے رہیں گے پی ٹی آئی کے، لیکن یہ ہے کہ ان ممبران کے لیے بھی ایک کرائسس جو ہے وہ بن جاتا ہے. کیونکہ اگر یہ کھڑے رہتے ہیں تو اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹ ڈیوائیڈ ہو کے کہیں 6 کی جگہ 5 سیٹیں نہ بن جائیں ان کی. یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ووٹ جب ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے 5 سے 4 نہ ہو جائیں. نہیں 4 تو خیر اتنا تو نہیں یہ کر سکتے ممبران. پھر دوسرا یہ ہے، دیکھیں دوسرا یہ جو ہے ورکر کی جو آپ بات کرتے ہیں نا، ورکر کی کسی پارٹی میں کوئی قدر نہیں ہے. آپ کو صرف ورکر کا لحاظ نظر آتا ہے صرف 1967 میں پیپلز پارٹی کے اندر. وہ اس لیے کہ اس وقت کوئی پیپل پارٹی کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا تھا، یعنی پارٹی کہیں سے آئی تھی اور اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کوئی کرا رہا تھا. لہذا ذوالفقار علی بھٹو کے پاس چوائس ہی نہیں تھی کہ وہ ورکرز کے پاس جائے، لیبر کے پاس جائے، جو فیکٹریوں میں غریب لوگ ہیں ان کی مدد حاصل کرے. اس کو حاصل ہوئی. لیکن آپ نے دیکھا وہی پارٹی جو 70 میں تھی 77 میں اس کی نیچر بدل گئی تھی. الیکشن دیکھیں نا، 77 کے الیکشن میں نومینیشن اور 70 کے الیکشن میں نومینیشن. ورکر کہاں گئے؟ غائب ہو گئے. تو اور کس پارٹی کے اندر ورکرز کو اہمیت حاصل ہے؟ پی ٹی آئی کے اندر اگر یہ کام ہو رہا ہے تو یہ تو پاکستان کی پالیٹکس ہے. یہی تو المیہ ہے پاکستانی سیاست کا. نہیں دیکھیں پاکستان کی پارٹی کے امیدوار کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے الیکشن لڑ لیں گے، یعنی حکومت اور اپوزیشن. از اٹ پاسبل؟ نہیں دیکھیں وہ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ کو 6 سیٹیں ملیں گی وہ ان کو 5 ملیں گی تو یہ تو اب مل کے الیکشن ہوا نا. یہ اگر یہ ہو جائے تو نہیں، اگر الیکشن ہوتا ہے تو پھر جب اراکین ووٹ ڈالیں گے تب بھی یہی فارمولا قائم رہ سکتا ہے. دیکھیں وہ تو جب اگر ان کے سامنے کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے پھر تو الیکشن ہوگا ہی نہیں. وہ الیکشن کمیشن ان کو ڈکلیئر کر دے گا سکسیسفل. وہ الیکشن تو اسی وقت ہوگا نا جب ایک ایڈیشنل کینڈیڈیٹ وہاں کوئی موجود ہوں گے جو کمپیٹ کریں گے. الیکشن والے نہیں، یہ نوٹیفیکیشن والے ہیں. ایک نوٹیفیکیشن، یہ سارے نوٹیفیکیشن کے منتظر ہیں نہ کہ الیکشن کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کے اندر اگر کینڈیڈیٹ اتنے ہی ہیں جتنی سیٹیں ہیں پھر تو الیکشن ہی ہوا کرتا نا. اچھا لیکن یہ ہے اگر کینڈیڈیٹ زیادہ ہیں سیٹوں سے، 11 بندے ہیں نا، اگر وہاں 12 یا 13 ہیں تو پھر تو الیکشن ہوگا. اگر وہ ہیں ہی 11 تو پھر تو الیکشن ہو نہیں سکتا نا. پھر تو وہ کیا نام ہے بغیر کنٹیسٹ کے وہ ڈکلیئر ہو جائیں گے. لیکن یہ وڈرا نہیں کریں گے تو پھر تو الیکشن ہوگا نہیں. پھر ظاہر ہے کینڈیڈیٹ زیادہ ہوں گے تو پھر تو الیکشن ہوگا. اس میں کرائسس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے کل بھی کہا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی پیسے والوں کے بغیر نہیں چل سکتی. مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ خرچے کس طرح پورے کرتے ہیں؟ جو یہ جلسے ہوتے ہیں، یہ جلسے جو ہوتے ہیں اور یہ جو لیڈران دوروں پہ آتے ہیں، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، تو یہ پیسہ تو کہیں سے آتا ہی ہے نا. ظاہر ہے جو صاحب پیسہ جو ہیں وہ پارٹی کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. اور ہماری پارٹیوں کے اندر
کنٹرول ہی ان لوگوں کا ہے جو یا تو پارٹی لیڈر کے قریب ہیں یا پیسے والے ہیں، جو خرچ کر سکتے ہیں، جو پارٹی کو چلا سکتے ہیں، لوگوں کو خرید سکتے ہیں، وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہوتی ہے نا کہ پاکستانی پولیٹکس میں اب ورکر سے زیادہ پیسے کی اہمیت ہے، تو جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی سنی جائے گی اور اسی کو آگے رکھا جائے گا۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کے نظر میں ایسا کیا ہو گیا کہ پی ٹی آئی اپنے ہی نظریاتی کارکنوں کے خلاف ہو گئی ہے؟ بیرسٹر صاحب، گوہر صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر نہ آپ نے وڈرا کیا تو پھر ہم کارروائی کریں گے آپ پر پارٹی ڈسپلن کے خلاف۔ دیکھیں، پارلیمانی نظام میں بغیر ڈسپلن کے کوئی سیاسی جماعت اقتدار میں رہ ہی نہیں سکتی، کام ہی نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ تضاد یہ ہے کہ ایک طرف پارٹی کے ڈسپلن کا تقاضا ہے کہ لیڈرشپ کی بات مانی جائے، دوسری جانب وہ فیصلے ہیں جو کہ کارکنوں کی خواہشات کے ترجمان نہیں ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہونا چاہیے؟ تو پارٹی تو یہ سوچتی ہے کہ جو لیڈرشپ کی بات ہے اس کو مانا جائے، اور اگر کوئی ممبر یا ممبران یا اراکین نہیں مانتے تو وہ ہمیشہ مترادف ہوتا ہے بغاوت کے۔ اور خصوصی طور پہ ان انتخابات کے جو سینٹ کے ہونے ہیں ان کے بارے میں قانون موجود ہے کہ آپ نے پارٹی کی ایڈوائس کے مطابق آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، تو اگر آپ نہیں ڈالتے تو آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو تحریک انصاف کے لیے یہ بنا ہوا ہے کہ تحریک چلانے کے لیے اور اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے مشکل ترین سیاسی حالات میں اور ماحول میں جو اس کے لیے موجودہ نظام نے پیدا کیا ہوا ہے، اس کو ان لوگوں کی بھی ضرورت ہے جن کے پاس کھلا پیسہ ہے، جہاں سے بھی ہے۔ اب پاکستان کی سیاست میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، تو وہ پھر اس کو توازن دو تضادات کے درمیان میں پیدا کرنا کسی بھی ایسی سیاسی جماعت کے بس کی بات نہیں ہوتی جو زیر عتاب ہو اور جن کے رہنما جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہوں، اور جہاں پہ کہ نہ عدالتیں، نہ کوئی اور قانون، نہ حکمرانی، کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے اراکین موجود ہیں جو فورس کرتے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے اور اپنی وکیٹ نہیں کرتے اپنی درخواست کو، تو میرے خیال میں شکست ان کی ہوگی۔ اچھا، کہ ایسے نظام میں میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی جماعتوں کی شکست ہوگی، ان کی ہوگی کہ وہ پارٹی سے بھی نکالے جائیں گے اور ایک بہت بڑا رسک لیں گے اپنے لیے کہ پتہ نہیں منتخب ہو سکتے ہیں یا نہیں بھی منتخب ہوں گے، تب بھی ان کو پارٹی کے لیے اور پارلیمان میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے، تو یہ بارگیننگ ہو سکتی ہے کہ آخر میں اگر کوئی معاملات طے ہو جاتے ہیں جن کے امکانات ابھی تک موجود ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لین دین ہوگی کہ ان کو دیکھیں کیا ملتا ہے، وہ معاملات کس بنیاد پر طے ہوں گے، کیونکہ کیا وہ آفرز تو لیتے کافی ہیں، ہو رہے ہیں، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں دیکھنا بھی باقی ہے۔ لیکن عثمان شامی صاحب، آپ کے نظر میں یہ سارا کرائسس پیدا ہی کیوں ہوا اور کہاں جا کے رکے گا؟ پہلے تو دیکھیں، اس میں خوشائند بات یہ ہے کہ 2 ہفتے میں دوسرا ایشو ہے، وہ جو اردو کا شعر ہے کہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ پہلے چینی کے موضوع پہ ہم نے دیکھا کہ ساری جماعتیں کس طرح اکٹھی ہیں، اور اب ہم نے دیکھا کہ یہ اکٹھے بیٹھ بھی سکتے ہیں یا آپس میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں چائے پی کے، اور اپنے مفادات اور اپنے جو فائنینسیئرز ہیں ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے راستہ بھی نکال سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہی ملک کو آگے لے کے جانے کی اور نظام چلانے کی بات ہوتی ہے تو پھر ان کی سیاست خطرے میں پڑ جاتی ہے ان پارٹیوں کے، اور یہ جو ہے کوئی راستہ نکالنے پہ یا ساتھ بیٹھنے میں تیار نہیں ہوتے۔ تو ایک تو یہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو، ہماری عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگانے کو لوگ ہمارے تیار ہوتے ہیں۔ ایک سوسائٹی میں ڈویژن آ گئی ہے، نفرتیں ہیں، تو اپنے آپ کو بھی ان چیزوں سے اوپر اٹھائیں۔ جب ان کو آپ کے مفاد کا ٹوٹل اتنا ہی خیال ہے، چاہے جو بھی پارٹی ہو، تو آپ بھی تھوڑا توقف کر لیں۔ دوسری بات، آپ نے کہا یہ کرائسس پیدا کیوں ہوا ہے؟ میں نے بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کی، تو اصل میں آپ دیکھیں ہوا یہ کہ پہلے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ خان صاحب کے پاس گئے
انہوں نے ان سے کہا کہ جناب یہ مرزا آفریدی صاحب کے حوالے سے کہ یہ ہمارے ساتھ چلے ہیں، اور یہ بات پھر وہی ہے کہ پارٹی کو فنڈز کی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ٹکٹ دے دیا جائے. تو خان صاحب نے ان کے نام کی منظوری دی. اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے کارکن ہے سوشل میڈیا پہ بڑا ہنگامہ ہوا. تو خان صاحب سے جو لوگ ملنے گئے انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ کارکن نہیں خوش، ایک شور و ہنگامہ ہو رہا ہے اور اس کا کوئی حل کریں. تو اب خان صاحب کو یہاں پہ چاہیے تھا کہ وہ فیصلہ سناتے. انہوں نے جو ہے وہ اب خان صاحب کی آپ یہ بات سمجھیں، یہ پی ٹی آئی کے ورکر خود بھی کہتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے خلاف نہیں جاتے، لیکن وہ ان سرمایہ داروں کے خلاف بھی نہیں جا سکتے تھے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ پارٹی خود ہی فیصلہ کر لے. اب پارٹی نے فیصلہ کیا تو اب میں نے سنا یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب کے انفلوئنس سے سروت اپنا یہ وہ قادری صاحب کا، نور الحق قادری صاحب کا بھی نام ڈال دیا گیا. تو عرفان سلیم صاحب اور خرم ذیشان صاحب جو ہیں وہ نکل گئے. اچھا ایک نام جو ہے وہ مشال یوسف زئی کے نام کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں یہ اسی کو ہی دینی ہے. تو اس پہ کوئی شور ہنگامہ نہیں ہوا. تو اب ہوا یہ کہ جس کے اوپر خان صاحب نے واضح ہدایت نہیں دی تو اب وہ پارٹی والے جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری لیڈرشپ نے پیسے پکڑ لیے ہیں ان سے. خان صاحب تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے. لیڈرشپ کہتی ہے یہ خان صاحب کا حکم ہے آپ اس کو فالو کریں. تو اب یہ ایک کرائسس جو ہے اس کی وہ پیدا تو اس وجہ سے ہوا کہ خان صاحب نے فیصلہ نہیں کیا. اگر وہ فیصلہ کر دیتے تو آپ دیکھیں نا جو لوگ بغاوت کر رہے ہیں سو کالڈ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا سمجھا جائے ان 6 ناموں کی تائید حاصل نہیں ہے خان صاحب کو؟ نہیں تائید حاصل ہے نا، وہ اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے کہا پارٹی کے اوپر چھوڑ دیا. کہ خان صاحب کو پتہ نہیں تھا پارٹی کے جو فیصلہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے. بات 15 جولائی کو جو آئی تھی نا پھر اس میں یہ خرم ذیشان کا نام بھی تھا، عرفان سلیم کا نام بھی. اچھا یہ 1 سال پرانی لسٹ تھی جو 15 جولائی کو دوبارہ سرکولیٹ کی گئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر خان صاحب نے فیصلہ نہیں کیا اس وجہ سے یہ کرائسس پیدا ہو گیا. اب آپ دیکھیں دلچسپ بات یہ پارٹی تو ایک سٹیپ آگے چلے گی. انہوں نے کہا کہ الیکشن ہی نہیں ہوں گے، کہ اب آپ یعنی کہ جو پیسے ہے وہ ان کی تقسیم ارکان اسمبلی کو بھی نہیں ملے گی، بس 3-4 لوگوں تک محدود ہو جائے. اس بات کا بھی غصہ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے کہ بھئی ہمیں کیوں موقع نہیں ملے گا باقی لوگوں کو. تو اس وجہ سے یہ ایک ہنگامہ وہاں پہ برپا ہے. اب آپ دیکھیں اس کا ایک سلوشن کیا نکلے گا. میرا اپنا ذاتی خیال یہ، میں نے جو پی ٹی آئی والوں سے بات کی ان کو بھی امید یہ ہے کہ آج رات یا کل صبح تک جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ناراض لوگوں کو منا لیا جائے گا، ان کو کوئی ایشورنس دے دی جائے گی. تو اب یہ پی ٹی آئی والوں کا خیال ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ کہ جو سٹینس انہوں نے لیا ہے خرم ذیشان صاحب نے اور عرفان سلیم صاحب نے، پہلا سٹینس تو ان کا یہ ہے کہ بھئی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کیسے گئے ان پارٹیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر کسی کا نام نکال کے ان کو دیا جاتا ہے یا پھر کوئی بھی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے یا ان کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ اس موقف سے پیچھے کیسے ہٹیں گے کہ یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے کوئی آفر اٹریکٹ کرے گی انہیں، آفر ان کو اٹریکٹ کرے گی. لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جینوئنلی پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، انہوں نے خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے اپنے خون پسینے کی قربانی دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ اتنا ہنگامہ ہے اور جو ساری تنظیم ہے پی ٹی آئی کی وہ ان دونوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کل تک کی ڈیڈ لائن تو بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی دی ہے. ہمیں ابھی آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے کہ یہ جو سارا کرائسس پیدا ہوا ہے اور اختلافات در اختلافات کا اثر 5 اگست کی کال پر تو نہیں پڑے گا، یہ جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر گوہر تو کہہ رہے ہیں کہ ناراض اراکین سے اب نہ کوئی بات چیت ہوگی نہ ہی مذاکرات ہوں گے. ہمارا سوال یہ ہے کہ ان اختلافات کی شدت کیا 5 اگست کے کال پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ سلمان صاحب ایسے وقت میں جب اتنی تقسیم ہے پارٹی میں تو وہ جو کال دی گئی ہے 5 اگست کی اس پر اس کا اثر تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ احتجاج اور احتجاجی کیفیت جو ہے ایک خاص حالات کے اندر پیدا ہوتی ہے اور پی ٹی آئی جس کی ایک وقت میں پہچان ہی احتجاجی تحریک اور مزاحمتی بیانیاں تھا، اب وہ کیفیت نہیں ہے. اور اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ماضی کے اندر وہ کس لیے کامیاب ہوتی تھی، کس لیے کارگر ہوتی تھی، کس لیے نتیجہ خیز ہوتی تھی، وہ سب کو پتہ ہے. اور اب کیوں نہیں ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ تھپکی یا وہ اشارے اور وہ وسائل انہیں نہیں مہیا
لیکن خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ شاید لوگ ان کے ساتھ ہیں اور لوگ جو تمام تر رکاوٹیں عبور کر کے پاکستان اسلام آباد کے اندر چڑھ دوڑیں گے، خل وہ کیفیت اب نہیں رہی۔ لیکن اب تک جتنے احتجاج ہم نے دیکھے ہیں پی ٹی آئی کے، اس میں خیبر پختونخوا سے ایک بڑی تعداد نکلی باہر۔ ان حالات میں اب کے پی سے بھی لوگ نکلیں گے یا نہیں؟ دیکھیں پختونخوا میں شاید پھر بھی احتجاج ہو جائے، اصل تھا کہ پنجاب جو ہے، اور پنجاب میں سے خان صاحب کے ووٹ پختونخوا کے مقابلے میں زیادہ ووٹ ہیں۔ جب تک پنجاب ایکٹیو نہیں ہوتا ہے، پنجاب کے اندر تو لیڈرشپ نہیں ہے۔ دیکھیں پنجاب کی لیڈرشپ تو جیل کے اندر بیٹھی ہے، پنجاب میں لیڈرشپ نہیں ہے، اور جب لیڈرشپ ہوتی ہے اس طرح کی جو تحریک میں بہت کچھ سوچنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک کال دیا اور لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، چڑھ دوڑیں گے۔ یہ 9 مئی کے بعد جب تک وہ 9 مئی کے اثرات سے نہیں نکلیں گے پاکستان کے اندر کوئی احتجاجی تحریک نہیں چلے گی۔ ڈاکٹر صاحب تقسیم در تقسیم ہے پارٹی کے اندر، اسپیشلی اب سینٹ الیکشن میں جو کچھ ہوا واضح ہو گیا، اس کے بعد 5 اگست کو کیا منظر ہوگا، کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ دیکھیں جو ان کے آپس کے جھگڑے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، ان میں جھگڑوں کا فوکس عمران خان نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے حق میں ہیں، کوئی عمران خان کے خلاف ہے، وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ چھوٹے لیول کے لیڈران کو بڑا اپرچونٹی نظر آ رہی ہے عمران خان کی ایبسنس کی وجہ سے، تو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں ضد ہے۔ تو اس میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کے پی میں تو 5 اگست کو پروٹیسٹ ہوگا، اچھا، اور لیکن یہ ہے کہ ایجیٹیشن نہیں بنے گا وہ، کیونکہ ایجیٹیشن اس طرح نہیں بنا کرتے۔ پروٹیسٹ ہونا اور ایجیٹیشن میں فرق ہے۔ ایک دن کا پروٹیسٹ ہو گیا، کوئی باہر آ کے نعرے شارے لگا دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ پنجاب کے اندر چونکہ آرگنائزیشن کا ایک پرابلم ہے، اور دوسرے پنجاب کی حکومت کافی اپریسو ٹریڈیشن ہے پنجاب کی پولیس کی، ان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک رکھا ہے، تو پنجاب میں تو اتنا زیادہ چانس ہمیں نظر نہیں آتا۔ چھوٹا موٹا کوئی اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسا یعنی سسٹینڈ ایجیٹیشن یا کہنا چاہیے کوئی بڑا ایجیٹیشن نہیں بنے گا۔ ایک دن کا پروٹیسٹ ہو سکتا ہے، وہ اپنے نعرے شارے لگائیں گے، جلوس تھوڑا بہت نکال لیں گے کے پی کے اندر، اور سندھ میں بھی تھوڑا بہت ایکٹیویٹی ہو جائے گی، لیکن کوئی ایسی پروٹیسٹ کے جو کہ تھریٹ بنے گورنمنٹ کے لیے، اس کا کوئی ہمیں چانس نظر نہیں آتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بڑا پروٹیسٹ کرنا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو موبلائز کرنا ہوتا ہے، اپنے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پارٹیز کے علاوہ جو سوسائٹل گروپس ہوتے ہیں، مثلا لائرز ہیں، لیبر کلاس ہے، ورکرز ہیں، ان میں آپ کو موبلائزیشن کرنی ہوتی ہے تاکہ سوسائٹی آپ کے ساتھ ہو۔ لیکن سوسائٹی میں تو ایک عدم وابستگی کا رجحان اتنا زیادہ ہے اس وقت کہ وہ نہ پی ٹی آئی کے ساتھ آنے کو تیار ہیں، نہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں، اتنی زیادہ عدم وابستگی ہے۔ ہاں ووٹ وہ ڈال دیں گے آ کے، ٹھیک ہے، لیکن کسی ہنگامے میں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر شخص کا مستقبل پاکستان میں انسیکیور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اکنامک ٹرمز میں میں بات کر رہا ہوں، انسیکیور ہے، آپ کو یہ نہیں پتا ہے کل کو اگر میری یہ نوکری نکل گئی تو اس کے بعد میں کیا کروں گا۔ تو اس کی وجہ سے فائنینشیل انسیکیورٹی، اور پھر ایک اور مسئلہ ہے، ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ جب آپ گرفتار ہو جاتے تھے تو بیل آپ کو اسی دن مل جاتی تھی یا نیکسٹ ڈے مل جاتی تھی۔ اب اگر آپ پکڑے گئے تو بیل میں 2 ہفتے لگ جاتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ کورٹ میں آپ جائیں گے، کورٹ ڈیٹ نہیں فکس کرے گی، پھر ڈیٹ فکس کرے گی تو کہے گی پارٹیز کو نوٹس دو، وہ پارٹیز آئیں گی اگلے ہفتے یا 2 ہفتے تو ان ہفتے نکالتے ہیں۔ معاملات یعنی کہ اب بہت مشکل ہو چکے ہیں ماضی کے نسبت۔ رسول بخش رئی صاحب، معاملات تو اتنے نہیں ہیں ٹھیک پارٹی میں، تو پھر تحریک کی پیک کیسے دیکھیں گے ہم 5 اگست کو؟ دیکھیں ابھی تو 5 اگست میں آنے میں بڑی دیر ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک تحریک انصاف نے نہ اعلان کیا ہے، نہ میرے خیال میں اس کا پروگرام ہے، نہ تیاری ہے کہ ایک ایسا ایجیٹیشن ملک کے اندر لانچ کرنا ہے کہ جو حتمی نتائج تک پہنچتے، کہ کہیں پہ حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ نئے انتخابات کرائے یا وہ اصلاحات لے آئے جو ان کے ذہن میں ہے۔ ایسے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ لیکن 90 روز کا تو اعلان کیا گیا ہے نا ڈاکٹر صاحب، 90 روز میں بھی کیا کوئی گنجائش پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو کہ اگر تحریک نہیں تو کچھ مذاکرات ہی ہو جائیں؟ دیکھیں ابھی تو شروعات ہے کہ 5 اگست اور 90 دن، وہاں سے اگر آپ گنیں تو 3 مہینے ہیں،
کہ اس 3 مہینے میں جب کوئی تحریک شروع ہوتی ہے، کوئی احتجاج شروع ہوتا ہے، تو چھوٹا احتجاج، ایک شہر میں احتجاج، چھوٹے شہروں میں احتجاج، کیا وہ بڑھتا ہے؟ کیا وہ اس کو سسٹین کر سکیں گے کہ وہاں پہ اپنی موت خود مر جائے گا وہ احتجاج؟ ابھی دیکھنے کی بات ہے۔ تو انہوں نے جو شاید ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ مختلف شہروں میں ملتے جائیں گے اور یہ معاملات آگے تحریک انصاف کے حوالے سے آگے بڑھیں گے، لیکن میں بھی اپنے دوسرے دوستوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت ملک کی فضا ایسی نہیں ہے، ایسا ماحول نہیں ہے، ایسی سیاست نہیں ہو رہی جس سے کہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ جو تحریکیں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف چلی تھی، یا جو تحریک ایوب خان کے خلاف چلی تھی، یا کچھ عرصہ ایک پارٹی نے کم از کم چلائی تھی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، ویسی چل سکے۔ وہ بھی ایک صوبے میں زیادہ تر تھی، سندھ میں تھی، MRD کی تحریک کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ کہ پنجاب میں تحریکوں کی یہ جو ایک روایت ہے، وہ صرف 2 بڑی تحریکیں چلی ہیں۔ اب پنجاب کی بات کر رہی تھی کہ وہاں سے ظاہر ہے کہ مور دین 50% پاپولیشن کا ہے اور پاکستان کی سیاست کا مرکز ہے، تو صرف 2 تحریکیں جو ایوب خان کے خلاف تھی اور جو بھٹو صاحب کے خلاف تھی، اس کے بعد کوئی تحریک وہاں پہ چلی نہیں۔ لانگ مارچز وہاں سے نکلے ہیں، مولویوں کے نکلے ہیں اور باقی سیاستدانوں کے نکلے ہیں۔ اب دیکھیں کہ پنجاب کے اندر وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے یا نہیں۔ بہرحال تحریک انصاف تو یہی چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے ایک بہت بڑی تبدیلی ان کے عوامی انقلاب اور ریلے سے آ جائے، لیکن میں پاکستان کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اور موجودہ جو عالمی، علاقائی اور پاکستان کے حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میرا اندازہ ہے، غلط ہو سکتا ہوں، کہ کوئی تحریک کامیاب نہیں، ایسی تحریک نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ایسے موقع پر تحریک کی کامیابی کے امکانات یا اوپر کا نظام دھرام سے نیچے۔ عثمان شامی صاحب، تحریک کا مستقبل ان حالات میں جب اتنے اختلافات ہیں پارٹی میں؟ اصل میں 2 باتیں، ایک تو یہ کہ اگر کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو پاتی ان ارکان کے ساتھ جو کاغذات واپس لینے سے انکاری ہیں، اور وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے، تو پھر تو بہت ہی مشکل صورتحال ہوگی، کیونکہ پھر آپ کے جو بھی اختلافات ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے، اور شاید ہو سکتا ہے 1-2 سینٹ کی سیٹوں سے بھی PTI کو ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ تو اس صورت میں تو جو ہے وہ میرے خیال سے کافی زیادہ ڈیمیج ہوگا تنظیم کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو 5 اگست کی تاریخ ہے، مجھے نہیں پتا کس عقل مند آدمی نے مشورہ دیا ہے PTI کو، کیونکہ آپ دیکھیں 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا، تو 5 اگست وہ دن ہوگا جس دن پاکستانی حکومت اور شہری جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی منا رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پہ جو ہے کوئی ایسا جلسہ، جلوس، پروٹیسٹ، کوئی تحریک کا آغاز ہونا، تو میری عقل میں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ 5 اگست ان کی گرفتاری کا دن بھی ہے نا، تو اسی کو 2 سال وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ 6 اگست بھی کر سکتے تھے پروٹیسٹ جو ہے، تو یعنی آپ دیکھیں نا جو فوکس ہے 5 اگست کو وہ کشمیر کا ایشو ہوگا میرے خیال سے، میڈیا میں بھی، اور یہ حکومت بھی یہ کوشش کرے گی، اور ویسے بھی لوگوں کے حوالے سے بھی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جس طرح سینٹ کے الیکشن نہ ہونے پہ جو مذاکرات کیے ہیں، اگر اسی جذبے سے جو ہے وہ PTI حکومت کے ساتھ خان صاحب کی رہائی کے لیے مذاکرات کرے، تو میرے خیال سے خان صاحب کی رہائی بھی ممکن ہو جائے۔ کہتے ہیں ہم نے تو رہائی کے لیے کرنے ہی نہیں نا مذاکرات، ہم نے تو ملک کے لیے مذاکرات کرنے ہیں۔ گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ 90 روز کے اندر اگر ان کی رہائی ممکن نہ بنی تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ لیکن خان صاحب کا جو جیل سے بیان آ رہا نا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے۔ خان صاحب کو نہیں چاہیے نا، لیکن آپ یہ دیکھیے جو اگر باہر نہیں آنا جیل سے، تو پھر یہ سارا ہنگامہ کس لیے ہے؟ اصل میں ٹارگٹ تو یہی ہے نا اس وقت PTI کا، کہ کس طرح خان صاحب کو باہر نکالا جائے، یا بتایا یہی جا رہا ہے یہی ٹارگٹ ہے۔ تو اس کے لیے کوئی اگر سنجیدہ کوشش کرنی ہے تو پھر ایک دفعہ ٹرائی تو کر لیں کسی کے ساتھ بات کرنے کی۔ یعنی یہ سینٹ پہ کوئی ہم 2 دن پہلے بیٹھ کے سوچ سکتے تھے کہ یہ ایسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئے گی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ PTI والے نہ مانے
تو مل کے لڑیں گے الیکشن. یہ آپ تصور کر سکتے تھے کہ یہ ہوگا؟ تو پھر یہ خان صاحب کی رہائی پہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے انتخابی ایڈجسٹمنٹ کو سیاسی ایڈجسٹمنٹ میں تبدیل کیا جائے. لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ اس حکومت کے پاس اختیار نہیں، یہ بے اختیار حکومت ہے، تو ہم بات وہیں کریں گے جہاں پہ اختیار ہے. خیر ہمیں آگے بڑھنا ہے ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو صدر ٹرمپ کے حالیہ بیان پر ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بار بار پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا کریڈٹ لینے والے صدر ٹرمپ نے اب 5 طیارے گرنے کی بھی تصدیق کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ صورتحال بد سے بدتر ہو رہی تھی، میں بیچ میں نہ آتا تو پھر معاملات بگڑ جاتے. تو ایک بار پھر انہوں نے جنگ بندی کا کریڈٹ لیتے ہوئے اب 5 طیارے گرنے کی تصدیق کی ہے. تو سلمان صاحب، یہ وہی طیارے ہیں جس کے بارے میں پہلے بھارت مان نہیں رہا تھا. کتنی بڑی ہزیمت ہے بھارت کے لیے کہ اگر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں تو؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنی تکلیف جو ہے وہ نقصان سے نہیں ہوتی جتنی شریک کی جانب سے ذکر پہ ہوتی ہے. اور وہ آج سوشل میڈیا پہ ان کے اس بیان پر ایک جوک چل رہا ہے کہ وہ ایک چرسی تھا، وہ تبلیغی جماعت میں شامل ہو گیا. وہ جہاں جہاں جاتے تھے تو وہ مولانا صاحب کہتے تھے کہ یہ بہت بڑے چرسی تھے، دیکھ لیں یہ اللہ کی طرف لوٹ کے آ گئے ہیں. تو پھر ایک جگہ اس نے کھڑا ہو کے کہا، اس نے کہا جناب میں اتنا بڑا چرسی بھی نہیں تھا، اور میرا اور اللہ کا معاملہ تھا، آپ نے ساری دنیا کو ہی بتا دیا. دیکھیں بات یہ کہ وہ ٹھیک کہا آپ نے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن آج کی دنیا جو ہے وہ اس میں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، اور جھوٹ اور سازش ہمیشہ نہیں پنپتی. یہ مودی صاحب سازش پہ یقین رکھتے تھے، جھوٹ پہ یقین. یہ پہلگام واقعہ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ کس لیے تھا. یہ پاکستان کو پھنسانے کے لیے تھا، پاکستان پہ چڑھ دوڑنے کی بات کر رہے تھے، اور ہوا کیا کہ یہ پہلگام واقعہ ہی انہیں بری طرح ایکسپوز کر گیا. اور ہر آنے والے دن کے اندر دیکھیں وہ خود اپنے ملک کے اندر کنٹروورشل ہیں، اپنی پارٹی کے اندر کنٹروورشل ہیں، اور بات ایک ان کا عالمی اتحادی بتا رہے تھے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کہا، انہوں نے کہا 5 طیارے گرے. اور یہ جو طیارے گرے ہیں نا، یہ دراصل ان کی مقبولیت بھی گری ہے اس کے ساتھ، اس کے وہ بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں. اور بات یہ کہ پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ یہ بھارت تھا جو دنیا بھر کے اندر پاکستان کو بریکٹ کرتا تھا دہشت گردی کے حوالے سے. آج بری طرح وہ ایکسپوز ہوا ہے. اور وہ جو پہلگام کا واقعہ ہے اس کی تحقیقات کیوں نہیں کروائی جا رہی بھائی؟ اب تو سارے نکل گئے اس سے. اور پھر ذکر اس کا ہوا، پھر آپ کو یاد ہے شنگھائی کانفرنس میں ان کا وزیر دفاع جو ہے منتر ڈالتا رہا کہ کسی طرح کانفرنس میں پہلگام کا واقعہ ڈال لیں. میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ اور سازش نہیں پنپتی، اور اس شر میں سے پاکستان کے لیے خیر نکلی ہے. نہ صرف دہشت گردی بھارت کے ساتھ بریکٹ ہوئی ہے، دنیا بھر کے اندر پاکستان کے لیے راستے کھلے ہیں، دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اور مودی صاحب کی چھیڑ ہے طیارے، اور یہ طیارے جو آج ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، ان کا آرمی چیف کہہ رہا ہے. ان کا ایک ڈیفنس اتاشی نے وہاں پر انڈونیشیا میں کہہ دیا کہ ہمارا نقصان اتنا ہو گیا ہے. اور نقصان وہ کہتا ہے ہماری وجہ سے نہیں، مودی صاحب ہماری سیاسی قیادت کی وجہ سے ہوئی ہے. لہٰذا سیاسی قیادتوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنے ملک اور قوم کی فکر کرنی چاہیے. سازشیں کرنے والے زیادہ دیر سازشیں نہیں پنپتی. اور چھیڑ کون رہا ہے؟ ان کا عالمی اتحادی. چھیڑ کسے رہا ہے؟ مودی صاحب اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں. تو یہ مثال تو فٹ آتی ہے یہاں پہ. لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر ہیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیوں بار بار صدر ٹرمپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ جنگ بندی کا کریڈٹ تو لے رہے ہیں، اب طیاروں کا ذکر بھی کر دیا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے ان کا مقصد تو یہی ہے کہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ بڑے پیسیفسٹ ہیں، اور امریکہ پہ جو غزہ کے حوالے سے کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ امریکہ کی سپورٹ سے اسرائیل اس قسم کی کارروائی کر رہا ہے، اس نے سیریا پہ بھی کارروائی جا کے کر دی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ غزہ میں نہ الجھو. دیکھیے میں نے امن کروایا، انڈیا پاکستان نیوکلیئر پاور ہیں، اور وہ آپس میں لڑنے کو پھر رہے تھے کہ ہم نے وہ سچویشن کو ڈیفیوز کیا ہے. اور اس میں جو انہوں نے 5 طیاروں کا ذکر کیا تو وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ بہت زیادہ سیریس سچویشن تھی، کہ یعنی ایکچول وار تھی، کہ جہاز جو ہیں گرائے جا رہے ہیں، نشانے بنائے جا رہے ہیں. یعنی ایئر فورسز جو ہیں دونوں ملکوں کی اس میں پروسیس کے اندر تھیں، تو اس کی وجہ سے وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں.
ان کو یہ نہیں اندازہ ہوا کہ اس کی وجہ سے انڈیا کے لیے کیا ایمبیرسنگ ایک سچویشن جو ہے بھارت کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت؟ کریٹ ہوتی ہے. دیکھیے انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک کہنا چاہیے ابال سا ہے جو کہ صدر ٹرمپ میں آیا ہے. لانگ رن میں انڈیا اور امریکہ کی اس ایشو پہ لڑائی نہیں ہوگی, جھگڑا نہیں ہوگا. انڈیا جو ہے, انڈیا کا جو ایجنڈا ہے وہ ایک گلوبل رول پلے کرنے کا ہے. تو وہ انڈیا جو کام کرتا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جو دوسری آرگنائزیشنز ہیں دنیا کے اندر ان میں شامل ہو رہا ہے, اور امریکہ سے بھی ایک ریلیشن شپ وہ قائم رکھے گا, اس لیے کہ امریکہ کی سپورٹ کے بغیر آپ گلوبل پلیئر نہیں بن سکتے. تو وہ اس کو امریکہ کو ساتھ جو ہے وہ رکھے گا. لیکن انڈیا کو ایمبیرسنگ سچویشن, ایک تو یہ اسٹیٹمنٹ ہے, دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز جو پاکستان کو سبق سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ماضی میں اور اب تک انڈیا نے جو بھی دہشت گردی ہوئی ہے پاکستان کے کھاتے میں ڈال دی, چاہے وہ کشمیر میں ہو رہی ہو, مین لینڈ انڈیا میں ہو رہی ہو, یہ پاکستان کے ایجنٹ تھے. اچھا, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو یہاں کی جو تنظیمیں ہیں, اگر ان کے لیڈر کو آپ وہ لیڈر کو گھومتا پھرتا رہا ہے ملک میں تو کہتے ہیں دیکھیں جی وہ تقریریں کر رہا ہے, کھلا ہے. اگر آپ اس کو اریسٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں اریسٹ نہیں ہے, یہ تو پروٹیکشن میں لیا گیا ہے. تو یعنی ہندوستان نے کوئی کسی طرف خوش نہیں, اس شخص سے اتنا خوف کھاتے ہیں. دیکھیں نا, اس سے اندازہ ہوتا ہے. اچھا, لیکن انڈیا کے اس پروپیگنڈے کے باوجود بین الاقوامی سطح پہ انڈیا کے اس پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملی ہے, خاص کر پہلگام کے واقعے کے بعد, کہ پاکستان ٹیررزم کروا رہا ہے. دیکھیے پاکستان ایک سٹیج تھی, 1990 کی سٹیج تھی, اس وقت پاکستان کی پالیسی کچھ اور تھی کشمیر کے بارے میں. آج پاکستان کی پالیسی اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے. اور انڈیا کی پرابلم یہ ہے انالسٹوں کی اور حکومت کی کہ وہ آج بھی 1985 اور 1990 کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. جو ٹیررزم کی ایکسٹریمسٹ ملیٹنٹ گروپس پاکستان میں تھے جو کچھ آپریٹ کشمیر میں بھی کر رہے تھے, نکلنا یہی ان کی غلطی قرار پائی, اور اسی لیے سفارتی محاذ پر آج وہ تنہا کھڑے ہیں. رسول بخش رئیس صاحب, بھارتی جنرل کے بعد ٹرمپ کا بیان اور 5 طیاروں کے گرنے کی تصدیق, یہ تو بھارت کی پشیمانی میں اضافہ کرتا جا رہا ہے. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعت نے اب زور دینا شروع کیا ہے کہ مودی صاحب آگے کانگریس میں بتائیں, پارلیمان کے اندر آ کے بتائیں کہ یہ کیا ہوا, کہ آپ کیا کچھ کہتے رہے ہیں, عوام کو دھوکہ دیتے رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے کھلم کھلا طور پہ یہ بات مانی نہیں, کہ کوئی بھی حکومت مانتی نہیں, کیونکہ اس سے فوج کا موریل بھی ڈاؤن ہوتا ہے, عوام میں بھی کلبری سے مچ جاتی ہے. لیکن جو جاننے والے ہیں ہندوستان کے اندر وہ جانتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. لیکن 10 مئی کو نہ صرف ان کے جہاز گرے بلکہ ہندوستان کا بہت کچھ گرا ہے. ہم نے گرایا ہے, ہماری افواج نے گرایا ہے, اور وہ ہے ان کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا بیانیہ, اور وہ گرا ہے ان کا فوجی برتری, اس لحاظ سے کہ ہم پاکستان کے خلاف کچھ بھی کر لیں, پاکستان ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. اور اس قسم کی جو ڈاکٹرن انہوں نے تراش رکھے ہیں اپنے عوام کے لیے, اور اکثر سیمیناروں اور کانفرنسز میں بڑا منہ کھول کے وہ باتیں کرتے رہے ہیں کافی عرصے سے, وہ بھی دھڑام سے ہر چیز نیچے گری ہے. تو یہ بار بار تصدیق اکانومسٹ کی طرف سے ہوئی, دنیا کے بڑے اخباروں اور مبصرین اور صحافیوں نے کی, اور امریکہ کی قیادت نے جب کر دی تو یہاں پہ ایک مہر لگ چکی ہے. اب اس سے ہندوستان کی طرف سے انکار کرنا ممکن ہی نہیں رہا. اور اس کا ایک اثر یہ ہوگا ہندوستان کی سیاست پہ کہ دیکھیں آپ کچھ کہتے رہے ہیں, یہ ثبوت کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو ذرا جواب تو دیں. میرے خیال میں کافی گھسیٹا جائے گا بی جے پی کے اندر سے بھی اور کانگریس پارٹی کی طرف سے بھی. جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے, اور سچ ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہی ہوتا ہے. عثمان چامی صاحب, بھارت کا عالمی اتحادی ہے امریکہ, وہ کیوں ایسی امبیرسنگ سچویشن کریٹ کر رہا ہے بھارت کے لیے؟ ابھی چند روز پہلے ایک اعلیٰ امریکی سفارتکار ہیں ادھر اسلام آباد میں, ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جو جنگ کے اثرات ہیں یہ کب تک رہیں گے پاکستانی سوسائٹی پہ. تو میں نے کہا جب تک صدر ٹرمپ ہمیں یاد کراتے رہیں گے تو وہ اثرات رہیں گے. پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں کتنے طیارے دراصل گرے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کلیم کرتا ہے ہمارے خیال میں وہ کریڈیبل ہے.
अच्छा, तो जो अमरीकी सफारतकार प्राइवेट में तो पहले ही इसकी तस्दीक हमें कर चुके हैं। अब जो सदर ट्रंप जो है वो बार बार जो है वो दुनिया को यही बताते हैं कि मैंने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। अच्छा, अब एक बात और है जो भारत ने मेरे ख्याल में उसको समझ नहीं आई कि जब ये ट्रंप की हुकूमत आई है तो इसके साथ अमेरिका की पॉलिसी चेंज हो गई। आप देखें अब एक डी ग्लोबलाइजेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है बड़ा, कि वो अमेरिका इनवर्ड लुकिंग हो गया है, यूरोप इनवर्ड लुकिंग हो गया है, वो अपने मुल्क के मसाइल के ऊपर तवज्जो ज़्यादा है। और ट्रंप जो है वो बिजनेसमैन है, उसकी बज़ाहिर पॉलिसी ऐसी नज़र आती है अमेरिका फर्स्ट, कि जो बड़ी ताकतें हैं चाइना और रशिया, उनको कहा यार तुम्हारे मामला तुम संभालो, हमारे मामला हम संभालते हैं। तो इसके अंदर जो भारत को बिल्ड किया जा रहा था एक मिलिट्री पावर चाइना के मुकाबले में, अब वो तरजीह नहीं रही फिलहाल फौरी। दूसरा ये कि भारत की परफॉर्मेंस भी थोड़ी ऐसी सी रही जो हमारे खिलाफ उसने कार्रवाई की। तो एक बात तो ये, दूसरा ये, अब मुझे ये लगता है कि जो मोदी साहब को भारत में हालात का सामना है, अब वो कोई नया एडवेंचर ना प्लान करें। एक दो दिन से जो रॉ से जुड़े अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, वो अमरनाथ यात्रियों के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक कश्मीर में जो गार है वहाँ पे कहते हैं लॉर्ड शिवा का एक मुजस्मा टाइप है बर्फ़ का, कि वो उनकी मैनिफेस्टेशन है। और ये जो रॉ से मुतल्लिका अकाउंट्स हैं वो कह रहे हैं कि हम ISI को बता रहे हैं कि अमरनाथ यात्रियों की तरफ ना देखना, ये ना करना। तो अब इसलिए कुछ तज्जियाकारों का ख्याल है कि शायद कोई नया मिस एडवेंचर प्लान किया जा रहा है और उसके नतीजे में वो दोबारा कोई काम ऐसा करेंगे। वो ले रहे हैं, DG ISPR को टैग कर रहे हैं और वो ये ट्वीटें कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि भारत पे तो एक नफ्सियाती कैफियत तारी है ना, कि उनको दोबारा इंशाल्लाह मुंह की खानी पड़ेगी। ISI का नाम लेना छोड़ गए थे 10 जून के, नहीं ले रहे हैं। ठीक है, देखते हैं तो अब भारत की जानिब से कोई मिस एडवेंचर किया जाता है या नहीं, क्योंकि हमने जवाब तो भरपूर दिया और ऐसा जवाब दिया है कि उन्हें सदियों तक याद रहेगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।